दियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम है दारुल इफ्ताह सुन्नत, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान अज़मत आलीशान है, इन्न औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद जमील अत्तारी हैं। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। कुर्बानी और हज के हवाले से बकसरत सवालात लोगों के वो मौसूल हो रहे हैं, चाहे टेलीफोन पर हों, व्हाट्सएप पर हों, या दारुल इफ्ताह सुन्नत की जो मुख्तलिफ सर्विस हैं उन पर भी इस तरह के सवालात। ज़ाहिर है जब भी कोई इबादत के अयाम दिन करीब आते हैं तो लोग उस तरह के सवालात पूछना भी शुरू करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे बुनियादी बातें, कुर्बानी किस पर वाजिब है, और इसी के ज़िमन में कई तरह के सवालात वो लोग मिक्स करके वो पूछ रहे होते हैं। हमारे पास एक वीडियो सवाल भी है, वो भाई भी कुर्बानी और कर्ज से मुतालिक कुछ बात पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के पास कुर्बानी के पैसे हो लेकिन उस पर कर्ज भी हो तो वो पहले कर्ज अदा करेगा या कुर्बानी करेगा? जी, कुर्बानी के पैसे हैं और उसके ऊपर कर्ज भी है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कर्ज कितना है और पैसे कितने हैं। दोनों सूरतें आप बताएं। कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के हवाले से या हिस्सा जो कुर्बानी के जानवर का होता है, बड़े जानवर में एक हिस्सा, तो इतनी अमाउंट अगर किसी के पास है और कर्ज भी है तो अब वजाहत इस हवाले से ये यूँ हम दो सूरतें बना सकते हैं। पहली सूरत ये है कि अगर किसी आदमी के पास मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए हैं जो उसकी अपनी हाजत और ज़रूरत से ज़ायद है, ठीक, अलबत्ता उसके ऊपर 50,000 रुपये का कर्जा है। अब दोनों बातें जमा हो गई कि इतनी रकम है कि वो कुर्बानी कर सकता है बआसानी, और कर्ज भी है, और कर्ज की अमाउंट हम मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये, तो अगर ये 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपये की अमाउंट अलग कर लेता है तब भी इसके पास 1.5 लाख रुपए की अमाउंट बचती है। इस वक्त जो हालिया जो हम अगर चांदी का रेट सामने रखते हुए 52.5 तोला चांदी की कीमत को जब हम मालूम करते हैं तो ये तकरीबन 1.5 लाख के करीब करीब ये अमाउंट बन जाती है। तो अब अगर हम फर्ज करें कि ये अयाम कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, तो इन अयाम कुर्बानी में अगर किसी शख्स ने अगर कर्ज अदा करने के बाद भी उसके पास मौजूद जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए बनती है। सिर्फ अमाउंट होना ही ज़रूरी नहीं है, प्राइस बॉन्ड है, माल तिजारत है, इसी तरह इसके पास सोना या चांदी है, या अपनी हाजत और ज़रूरत से ज़ायद किसी भी नौइयत का सामान है, अगर उसकी वैल्यू भी अगर 1.5 लाख रुपए के करीब करीब आजकल के दिनों में इस साल बनती है तो उसके ऊपर कुर्बानी का वजूब हो जाएगा। तो कर्ज की अदायगी भी हो जाएगी और कुर्बानी की वाजिब की अदायगी भी कर सकते हैं। अलबत्ता अगर किसी की नौइयत ऐसी है कि उसके ऊपर कर्जा है 1.5 लाख रुपए का, इसके पास मालियत है अपनी हाजत से ज़ायद 2 लाख रुपए, ठीक है, अगर इस 2 लाख रुपए से वो अगर 1.5 लाख को माइनस करता है तो बाकी 50,000 रुपए बचते हैं। इन 50,000 रुपए के अलावा उसके पास ना सोना है, ना चांदी है, ना प्राइस बॉन्ड है, ना ही उसके पास हाजत असलियत से ज़ायद कोई ऐसा माल है कि जिसको हम शामिल करें तो उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के मुसावी हो जाए, तो ऐसा कोई माल भी नहीं है। तो अब इस सूरत में कर्ज निकालने की सूरत में बाकी 50,000 रुपये ही बचते हैं, और 50,000 रुपये ये निसाब से काफ़ी हद तक कम है।
تو اس لیے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب رہا معاملہ یہ کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو قرض کی ادائیگی کی مدت پوری ہو چکی ہے، یعنی وہ تاریخیں آ چکی ہیں، گزر چکی ہیں کہ جن تاریخوں میں اس نے قرض واپسی لوٹانا طے کیا تھا، اور قربانی بھی کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اب یہ کیا کرے؟ تو دیکھیں دونوں کام ضروری ہیں۔ جس سے آپ نے قرض لیا ہے اس کو وقت آنے پر، وقت پورا ہونے پر قرض بھی واپسی لوٹائیں، یہ حق العبد ہے۔ اور قربانی بھی واجب ہو رہی ہے تو قربانی بھی کرنا ہے، یہ حق اللہ میں شامل ہے۔ تو ایک مسلمان کے اوپر بحیثیت مسلمان جو عبادتیں لازم ہیں حقوق اللہ کے طور پہ، وہ بھی ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے جو بندوں سے جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اس معاملے کو بھی اس میں حقوق العباد کی ادائیگی جہاں ضروری ہو گئی تو اب وہاں پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سمجھو ایک سیزن ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، ایک تہوار کے ایام ہیں، تو ان تہوار کے ایام میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو کچھ اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام روٹین وائز جو ایام ہماری زندگی کے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو اب جب ایک مسلمان نے آپ کو قرض دیا اور اس کی ٹائمنگ بھی پوری ہو چکی ہے اور ایام تہوار کے ہیں، اس کو بھی اپنے واجبات، اپنی قربانیاں اور دیگر احکام ضرورت ہوگی یعنی پہ عمل کرنا ہے، تو اس لیے اس کی قرض کی رقم وقت پورا ہونے پہ ادا کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ مہلت مل کر کے یا بات کر کے کہ بھی اتنا اماؤنٹ آپ کا دینا ہے، اتنے پیسے ہیں اور ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی رقم 10 دن بعد، 15 دن بعد، 1 مہینہ بعد، اگر یوں مہلت مل جاتی، کیونکہ ایک لوگوں میں ایک تصور اس طرح کا پایا جاتا ہے کہ قرض دار کسی طرح کر ہی نہیں سکتا عبادت، یعنی جہاں مال خرچ ہوتا ہے وہ پھر اس چیز کو عمرے پہ لائیں یا اسی چیز کو قربانی پہ لائیں یا اسی چیز کو صدقے پہ لائیں، تو مختلف چیزوں پہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی جس پر قرضہ ہے وہ کوئی اس طرح کی مالی عبادت کر ہی نہیں سکتا یا اس کو نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، بعض چیزیں جیسے حج عمرے کی ہم بات کریں تو وہاں تو شریعت نے ان کے بارے میں جو بیان فرما دیا، اور وہاں ایک اچھا خاصا اماؤنٹ خرچ ہوتا ہے، اور عمرے میں تو پھر کبھی بھی جا سکتا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس مہینے ہی جانا ہے، 2 مہینے بعد بھی جا سکتا ہے، یہ بھی۔ لیکن قربانی یا اسی مثل کچھ اور اگر مہلت ملتی ہو تو کر لیں۔ بالکل، اگر مہلت مل رہی ہے اور قرض خواہ کی طرف سے اتنا شدید مطالبہ بھی نہیں ہے، وہ اس کو آپ نے ریکویسٹ کی اور اس نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 ہفتے بعد دے دیجیے گا، تو قربانی جس کے اوپر واجب ہے، شرعاً اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اب اس کو قربانی کرنی ہی ہے جب واجب ہے۔ تو واجب کی ادائیگی کے لیے اگر اس کو قرض لینا پڑے، اپنی ضرورت سے زائد مال فروخت کر کے پھر قربانی کرنی پڑے، تو اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ قرض لے یا اپنا ضرورت سے زائد مال فروخت کریں۔ تو اگر قربانی واجب ہونے کی ایسی صورتیں کہ جس میں قرض بھی ہے اور قربانی واجب بھی ہو رہی، مثال کے طور پہ ایک پلاٹ کسی شخص نے اپنے فیوچر کے حوالے سے خریدا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کا وہاں پہ کوئی رہائش کا سلسلہ فی الوقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پلاٹ اس کی حاجت سے زائد ہے۔ اب پلاٹ ہے، پلاٹ کے علاوہ اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے۔ اب اس شخص پر، اس عاقل بالغ مسلمان مرد یا عورت کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جائے گی اس پلاٹ کی وجہ سے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں جو پلاٹ ہوتے ہیں وہ ان کی مالیت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو اب قربانی واجب ہے، بظاہر کوئی مال اسباب ایسا نہیں ہے کہ روپے پیسے کے ذریعے وہ حصہ ڈال سکے، تو اس کو اپنی ضرورت سے زائد کچھ مال فروخت کرنا ہوگا، یا ضرورتاً قرض لے اور قرض لے کر اپنے اس واجب قربانی کی ادائیگی کرے۔ وہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو عوامی سوچ ہے وہ قرض دار مقروض وہ قربانی کیسے کرے، کیسے کریں؟ یہاں تو شریعت حکم دے رہی ہے کہ لازم قرض لے اور قربانی کریں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جہاں عبادت کا معاملہ آتا ہے تو شیطان وہاں پر نیکیاں کرنے میں سستی دلاتے ہوئے مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، ورنہ یہی آدمی حاجت پڑے، ضرورت ہو تو یہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں تو بھی قرض لیتا ہے، گھر میں کوئی تقریب کا سلسلہ ہو چھوٹی بڑی تو اس میں بھی قرض لیتا ہے، کوئی بیماری آ جائے اس میں بھی قرض لینے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور جب چونکہ ادائیگی کا ذہن ہے اور ادائیگی کے اسباب بھی ہیں تو لوگ قرض دے بھی دیتے ہیں۔ تو لہذا جہاں قربانی واجب ہو گئی شرعاً اور مال نہیں ہے اس جانور کو یا حصہ خریدنے کے حوالے سے، تو اب قرض لے کر بھی قربانی کرنا پڑے تو قرض لے کر قربانی کرنی ہوگی۔ ٹھیک، کچھ SMS بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔
اور کچھ قربانی کے سوالات بھی ہیں، دیگر بھی ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کوٹلی کشمیر سے سوال ہے کہ اگر عورت چہرہ کھلا رکھے غیر محارم کے سامنے تو کیا حکم ہوگا؟ گناہگار ہوگی؟ کیا کہیں گے؟ اجنبی مردوں کے سامنے عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا جائز نہیں ہے، عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائے۔ تو لہذا اجنبی مردوں کے سامنے اگر وہ یوں ہی چہرہ کھول کر آتی ہے تو اس کا یہ عمل ناجائز ہوگا، اور دیکھنے والے بھی جو بری نیت سے دیکھیں وہ بھی گناہ گار ہیں، اور یہ عورت بھی اس گناہ کا سبب بننے کی وجہ سے یہ بھی گناہ گار ہوگی۔ لہذا بلا عذر شرعی عورت کو اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر سنتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا پھر اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ پاک سب گناہ معاف کر دیتا ہے، تو کیا کل قیامت کے روز یہ معاف شدہ گناہوں پر بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عمومی طور پہ جو اس طرح کی فضائل ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس کے اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس طرح کی جو روایات ہیں ان میں گناہوں کی جو معافی ہے، تو جب شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے ہمیں ایک بشارت عطا فرما دی ہے تو ایک مسلمان کا اس پہ ایک مکمل اعتماد اور اطمینان ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی گناہ کو معاف کرنے کے بعد پھر آدمی سے دوبارہ اسی عمل پر مواخذہ فرمائے۔ صحیح۔ تو جن گناہوں کی بخشش آخرت میں ہونی ہے تو ان کا معاملہ آخرت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ فرمائے یا معاف فرما دے۔ اچھا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی معافی کی بشارت دنیا ہی میں عطا فرما دی جاتی ہے، جیسے حج پر بندہ جاتا ہے، عرفات میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، مزدلفہ میں حقوق العباد کے جو کوتاہیاں آدمی نے کی ہوتی ہیں، گناہ اس وجہ سے گناہ گار ہوتا ہے تو ان گناہوں کی بھی معافیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان کے جنازے میں جب شرکت کرتے ہیں، کندھا دے رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی 40 قدم اگر کوئی یوں چلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں بکثرت روایات ہیں، جیسے درود شریف کے حوالے سے بھی۔ تو اب یہاں کون سے گناہ بخشے گئے، کون سے نہیں بخشے گئے، یہ تفصیل ہمیں نہیں معلوم۔ صحیح، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اتنا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا مواخذہ جب آدمی نے گناہ سے توبہ کر لی یا اس کے وہ گناہ بخش دیے گئے تو دوبارہ ان کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی پکڑ نہیں فرماتا۔ یہ ایسا ہی، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ایک کتب فقہ کے اندر ایک جزیہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنا قرضہ دوسرے کو معاف کر دیا، مثلا 10,000 روپے ایک آدمی نے دوسرے کو دیے تھے، دینے کے بعد جب ادائیگی کا معاملہ آنے لگا تو اس نے کہا میں نے آپ کو وہ قرضہ معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد اب دونوں طرف سے طے ہو گیا، ٹھیک ہے میں معاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد جس نے قرض دیا تھا وہ کہے لاؤ بھائی میرے 10,000 روپے۔ تو اب فقہی جزیہ یہ ہے الساقط لا یعود، جو چیز ساقط ہو گئی وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی۔ ٹھیک، تو اب اس آدمی کا جو حق تھا 10,000 روپے پر، اس نے اس کو ساقط کر دیا، معاف کر دیا، تو اب یہ دوبارہ حقدار نہیں بنے گا، اس کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ جو حق تلفیاں بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کریمی سے دنیاوی زندگی میں ہی ان گناہوں کو بندے کے معاف فرما دیا، تو پھر قیامت کے دن ان افعال اور اعمال کا پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ ٹھیک، اور اس طرح کی کئی روایات بھی موجود ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ذکر اللہ یا درود پاک کی وجہ سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف اور بھی کام ہیں، تو ان میں ہمارے جو علماء کرام نے اس کی تشریح تفسیر، ان سے گناہ صغیرہ مراد ہے، یعنی جو اس طرح کے بعض عمل بہت چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں ان پر کہ اتنے گناہ معاف، اتنے درجے بلند، تو یہاں گناہ کی معافی سے مراد عموماً وہ صغیرہ ہے، الا یہ کہ کہیں کبیرہ کی صراحت آئی ہوئی ہے، اور وہ کئی ایسے اعمال بھی ہیں جہاں کبیرہ گناہوں کی صراحت بھی آئی ہوئی ہے، ورنہ صغیرہ مراد ہے۔ اور ایک اور روایت جمیل صاحب، جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو یہ روایت پڑھی نا تو ایسا ہے کہ یعنی
کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے رجسٹروں سے وہ گناہ محو فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جب یہ بندہ ملے گا تو وہ جہاں پر زمین بھی گواہ بنتی ہے گناہ ہوا ہے تو وہ گواہی بھی ختم کر دے گا، فرشتوں کو بھلا دے گا، یعنی فرشتوں کو رب جو چاہے، اللہ نہیں چاہا تو فرشتے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یاد بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، رب نے ارادہ فرمایا تو فرشتے بھول بھی جاتے ہیں، اور اب فرشتوں کو بھی بھلا دے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ آدمی آئے گا تو اس کے برخلاف کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہوگا کہ یہ گناہ کہاں ہوا تھا، یہ کہاں لکھا گیا تھا، یہ کیسے ہوا۔ شرط یہی ہے کہ وہ سچی توبہ ہو۔ سچی توبہ کی علامت نشانی یہی ہے کہ آدمی نادم ہو، ندامت ہو، افسوس ہو، پشیمانی ہو، اور پھر جو گناہ کیا آئندہ وہ نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ ہو، اور اگر اس گناہ کی وجہ سے کوئی ذمے میں چیزیں آ رہی ہیں اس گناہ کی وجہ سے تو وہ ادا بھی کر دیں، یا کسی کے کروڑوں روپے دینے، لاکھوں روپے دینے، یا مختلف اور بھی اس طرح ہے، وہ چاہے حج کرے، عمرے کرے، یا کچھ بھی کرے، مالی یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی، اس پہ گناہ معاف ہونا اور بات ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ مال ہی معاف ہو جائے گا، اس کے ذمے سے وہ ساکت ہو جائے گا کہ اسے اب نہیں دینا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے، اس کو وہ ادائیگیاں کرنی ہوگی۔ جمیل صاحب، حاجی صاحبان حج کر کے واپسی پلٹیں، کسی کے لاکھوں دینے ہوں تو کیا کہیں گے، مجھے میرے سارے معاف ہو گئے ہیں، یا مالی طور پر وہ دینا ہوگا؟ لیکن جس کا قرض ادا کرنا تھا، یا جس کا مال ضائع کیا تھا، یا معاذ اللہ غصب کیا، چوری کی، تو اب یہ حاجی صاحب جب حج کر کے پلٹیں گے تو وہ جو بشارت ہے کہ یہ آدمی حج سے جب واپس پلٹتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ تو جس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے اس کا کوئی نامہ اعمال آلودہ نہیں ہوتا، تو حاجی بھی اسی طرح نو مولود بچے کی طرح گویا اس کا نامہ اعمال ریفریش ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں، جو حق تلفیاں کی تھیں، وہ بہرحال ان حق تلفیوں پہ اس کو معافی تلافی تو کرنی ہوگی۔ جو لوگوں کے اموال ان پر دینا لازم تھے، جو پیمنٹیں باقی تھیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مزدلفہ کی رات وہ مزدلفہ کے وقوف میں حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو لہذا اب جو 1 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، کروڑوں روپے جو فلاں کے دینے تھے، فلاں پارٹی کے دینے تھے، وہ سب کے سب معاف ہو گئے۔ وہ حقوق مالی اعتبار سے اس کی ادائیگی معاف نہیں ہوئی۔ ہاں، یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی نے جو دوسرے کو اذیت پہنچائی، جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہوئی، تکلیف ہوئی، اور یہ حاجی صاحب وہاں باقاعدہ حج کے ان مقامات پر سچی توبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی جس حاجی نے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کو کل بروز قیامت اس شخص کے ساتھ راضی کروا دے گا، گویا رضا نامہ ہو جائے گا، صلح نامہ ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، اور وہ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اب اس کی کیا صورت بنے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی اور مشیت پہ موقوف ہے، لیکن آدمی توبہ کرے تو سچے دل سے کرے، گویا اس دنیا میں رہتے ہوئے سچے دل سے ندامت جب آدمی کر رہا ہوتا ہے، شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عفو کریمی اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ بندے کو جس جگہ اس نے گناہ کیے، جیسے بھی شفیق صاحب نے کہا، اس جگہ کو وہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں نے جو برائیاں لکھی ہوتی ہیں، فرشتوں کے ان صحائف سے ان کو مٹا دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار ندامت، شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے آگے، سچی توبہ کی برکت سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مخلوق کے آگے اس آدمی کو شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ فلاں نے میرا گناہ دیکھ لیا تھا، اب آدمی اس شخص کے سامنے نظر ملانے جیسا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کہ میرے اس گناہ پر فلاں جو ہے مطلع ہو چکا ہے، تو اس کے سامنے آنے جانے میں آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہوتی ہے کہ جس بندے کے سامنے آدمی نے گناہ کیا بھی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن سے اس گناہ کیے ہوئے فعل دیکھنے کو بھلا دیتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے، اور آپ کی
सच्ची तौबा, वो आपके अमाल में जो निखार है वो इस कदर गालिब होकर लोगों के सामने आता है कि लोग फिर गुनाहों भरी जिंदगी को भूल जाते हैं और उसकी नेकियों भरी जिंदगी को सामने देखते हुए उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। ये मजीद सवाल। मोहम्मद नवाज अतारी रहीम यार खान से, मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, किसी ने बहुत सारे जानवर सेल करने के लिए पाले हुए हैं, नियत नहीं की ये मैंने सेल करने हैं, ये कुर्बानी करनी है, जो सेल हो गए जो बच जाए वो कुर्बानी कर ली, इस तरह या सारे छोटे बकरे सेल कर दिए बड़े जानवर में हिस्सा रख लिया, इस तरह उसकी कुर्बानी हो जाएगी? शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, रखे हुए बहुत सारे, मुतय्यन नियत किसी पर नहीं है, जो बच जाएगा हम भी कर लेंगे, क्या कहते हैं? अब जिस आदमी के यहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने इस कदर जानवरों की फरावानी रखी है कि वो उनकी नस्ल बढ़ रही है और वो लोगों को हर साल कुर्बानी के जानवर फरोख्त कर रहा होता है, तो अब ऐसा शख्स जो मालदार गनी है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब ये अलग बात है कि वो कुर्बानी के लिए पहले से ही किसी जानवर को मुतय्यन कर ले या मुतय्यन ना करे, ये इसको इख्तियार हासिल है। हाँ, जब इसके जानवर फ़रोख्त होते होते जब कोई जानवर बच गया और बचने के बाद अब जो जानवर इसने सिलेक्ट किया है वो जानवर कुर्बानी होने के शराइत पे पूरा उतरता है तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब किसी को मालो असबाब दिए हैं और ऐसे जानवर दिए हैं कि जो बेचने के काबिल हैं, बेचने के काबिल वही जानवर होते हैं जो खूबसूरत हों, फरबा हों, तो आदमी चाहता है कि ये जानवर बिक जाए। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को ऐसे जानवर जो कुर्बानी के काबिल हैं अता फरमाए हैं तो उसे भी चाहिए कि महज अब दुनिया कमाने के बजाय इन्हीं जानवरों में कोई अच्छा फरबा जिसका गोश्त उम्दा हो और ताकतवर हो और कुर्बानी के शराइत के ऊपर मुताबिक पूरा उतरता हो, तो ऐसे जानवर को कुर्बानी के लिए मुंतखब कर ले ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आला से आला अच्छे से अच्छा जानवर ज़बह कर सके। यानी अच्छे जानवर आप दूसरों को तो बेच रहे हैं और अपने लिए बिल्कुल नॉर्मल सा एक साल का बकरा ले रहे हैं। यही जैसे कह रहे हैं कि बकरे बेच दिए और खुद अपना हिस्सा रख लिया। अपना आमतौर पर हिस्सा बकरे की मालियत से कम ही होता है, कई गुना कम होता है, कई गुना या 2 गुना 3 गुना तो कहीं ना। अब जैसे कराची में 20,000 22,000 25,000 ये हिस्सा चल रहा है, सही, लेकिन बकरा तलाश करने जाएंगे तो शायद 40,000 50,000 का एक नॉर्मल मिलेगा। हाँ, नॉर्मल इज्तिमाई कुर्बानी वालों में जो बकरों के रेट दिए हैं वो भी 40,000 45,000, लेकिन जाहिर है वो किस तरह का होगा, अगर खुद कोई तलाश करने जाएगा तो उसको भी एक अच्छी खासी मेहनत। तकरीबन 50-60 हज़ार में एक ऐसा बकरा जो आप घर पे लाएं और लोग देखें कि आप कुर्बानी का बकरा लेकर आए हैं, थोड़े से उसको घुमाने के लिए तैयार हो जाएं। उमूमी तौर पे ये होता है कि आदमी चाहता है कि थोड़ा खूबसूरत भी हो और थोड़ा उसमें जिस्म उसका भरा हुआ हो, फरबा हो, तो उमूमी तौर पे ऐसे जो बकरे हैं वो 50-60 हज़ार रुपये में इस वक्त ये मिल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने माल और असबाब दिया है तो उसकी राह में उम्दा से उम्दा माल ही को पेश किया जाए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकोगे जब तक कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ों को कुर्बान न करो, खर्च न करो। तो लिहाजा इस हवाले से लोगों को बेचना भी जायज़ है अपने जानवर, और अपने लिए आखिर में कोई जानवर बचा या हिस्सा लिया ये भी जायज़ है। लेकिन यहाँ पर बात जायज़ या नाजायज़ की नहीं हो रही, अफजलियत की, ज्यादा अच्छी नीयत की। जी। अच्छा, जब से ज्यादा अच्छी नीयत हो जाए, शुरू से हो जाए तो सवाब भी ज्यादा पाए। बिल्कुल, एक आदमी पहले से नीयत एक तय है कि यार ये तो हमने खुद वो रखना है, ये करना है, तो अब एक उसका भी उसकी देखभाल फिर अलग से भी एक होती है, तवज्जो भी उसकी तरफ होती है कि ये मेरी तरफ से ये कुर्बान होना है। माशाल्लाह। कुछ मजीद सवाल लेते हैं। एक सवाल है, कहते हैं कि मस्जिदों में जैसे इज्तिमाई कुर्बानियों के एहतमाम होते हैं तो मस्जिद के पैसों से जानवरों को ख़रीद लें और जानवरों को फिर बेच कर उससे प्रॉफिट मस्जिद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से नहीं, मुतलकन ये कह रहे हैं कि मस्जिद का पैसा पड़ा हुआ है और उससे हम जानवर खरीदें और उसका जो प्रॉफिट आए वो मस्जिद को दें। क्या कहते हैं आप इस? देखिए, मस्जिद के अंदर जो अमाउंट लोगों की तरफ से आ रही होती है, चंदा आता है,
ڈونیشن ہوتا ہے تو یہ مسجد کے مصارف اور ان کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جس کے اندر مسجد کے گیس، بجلی کے بل، ائمہ حضرات، مؤذنین، خادمین کی تنخواہیں اور دیگر جو مسجد کی ضروریات ہوتی ہیں، ان میں یہ رقم خرچ ہوتی ہے۔ اب اس رقم سے کاروبار کرنا، اگرچہ مسجد ہی کے لیے کرنا، اب یہاں پہ اگر کوئی مثال کے طور پہ 10 بڑے جانور لے کر آ جاتا ہے، مسجد کا فنڈ اتنا ہے کہ 10 بڑے جانور لانے کے بعد ایک ایک جانور پہ 20-20 ہزار، 25-25 ہزار کا اگر پروفٹ ہو رہا ہے تو شرعاً مسجد کے متولی کو، کسی محتمم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد کی رقم کو اس طرح کے کاروبار میں لگا سکے۔ اب اس کے اندر ایک خدشہ بھی ہے، اب جس فی جانور 20-25 ہزار روپے کا ایک نفع نظر آ رہا ہے، بعض اوقات اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا بھروسہ کہ وہ جانور ہی مر جائے، ٹھیک ہے نا، یا جانور ہی جب گاڑی سے اتارا جا رہا ہے تو وہ ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی ایسا عیب اس کے اندر آ جائے کہ قربانی کے قابل نہ رہے۔ اب وہ جانور جو آپ نے خریدا تھا 2 لاکھ کا، اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اب وہ قربانی کے لائق نہ رہا، اب سیدھا اس جانور کا جو ریٹ لگے گا وہ اس کے گوشت کے حساب سے لگے گا۔ صحیح، یعنی کافی نیچے آ جائے گا ریٹ، بالکل نیچے آ جائے گا۔ 3 لاکھ کا ہے تو اب یہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ شاید جائے، اگر وزن اس کے بس صرف گوشت کا وزن لیا جائے گا، اس میں کھال یہ فصل، اور پھر قربانی کے دنوں میں کوئی گوشت بھی اس طرح نہیں لینا چاہ رہا ہوتا نا، اب 1-2 دن پہلے رکھے ہو قربانی میں تو بعد کا تو یہ بانٹنا ہی پڑتا ہے، تقسیم کرنا اب یہ جو مسجد انتظامیہ اگر کوئی ایسا کرے مسجد کے اماؤنٹ سے، تو ایک خدشہ واضح ہے کہ خرید و فروخت میں نفع بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ تو مسجد کے جو اماؤنٹ ہے اس کو ایسے کسی کام میں خرچ کر ہی نہیں سکتے کہ جس میں نفع نقصان دونوں کا اس طرح کا کاروباری پہلو ہو، اور لوگ مسجد میں رقم اس لیے دیتے بھی نہیں ہیں، تو لہذا لوگوں کی دی ہوئی رقم کو خلاف مصرف استعمال کرنا جائز نہیں۔ اچھا 100% بھی اگر کوئی چانس نہ ہو، بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ 100% چانس نہیں، نقصان نہیں ہوگا، تب بھی تو جائز نہیں ہے نا مسجد کا پیسہ؟ بالکل تب بھی جائز نہیں ہے، یعنی بالکل ایسا کہ ادھر رقم سے ایک مال خریدا اور ادھر ہی بیچا، ادھر ہی بیچ دیا فوراً، لیکن وہ رقم صحیح سلامت مسجد تک پہنچے، جہاں تک رقم کو سیو ہونا چاہیے تھا وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ڈکیتی ہو گئی۔ کئی خدشات ہیں، نہ بھی ہو، یعنی یہ پورا خدشات سیف سائیڈ ہو، لیکن یہ تجارتی پیسہ ہی نہیں نا، تب بھی مطلب 1% بھی اگر نقصان کا کوئی اندیشہ جو ہم فرض کر رہے ہیں بتا رہے ہیں، ایسا کوئی اندیشہ نہ بھی ہو، تب بھی مسجد کی اس رقم کو خلاف مصرف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر 1 لاکھ روپے کی اماؤنٹ سے کوئی سودا ایسا ہو رہا ہے کہ جس میں 5 لاکھ کا فائدہ ہو رہا ہے، تب بھی اس 1 لاکھ روپے کو یوں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے کہ پرائز بانڈ بھی نہیں لیں، پرائز بانڈ جو جائز پرائز بانڈ ہیں جی تو وہ بھی آپ نہیں لے سکتے، بظاہر اس میں عموماً خطرات کم ہیں۔ آج کل تو اس طرح کے لوگ ہیں نا کہ آپ کو گھر بیٹھے ہی پہنچاتے ہیں اور وہیں سے رقم لے لیتے ہیں، یہ جو آنے جانے کا ایک خطرہ ہوتا ہے وہ بھی اب کم سے کم ہو گیا کہ اس میں وہ اپنے چارجز اوپر سے لے لیتے ہیں گھر پہنچانے کے، لیکن یہ خطرات ان کے اس طرح اس سے وہ باہر ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ تجارت ہے، یہ بھی ایک تجارت ہی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی کرنے کی اجازت نہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ اپنا اماؤنٹ نکالیے اور اس سے قربانی کے جانور خریدیے اور اس سے پروفٹ کمائیے، اور یہ نیت رکھیں جو پروفٹ ہوگا وہ مسجد کو دے دیں۔ سبحان جمیل صاحب، بالکل ثواب ملے گا۔ یعنی بعض کا لوگ کہہ رہے ہیں 5 دن کی تجارت ہے حضرت صاحب، اتنا نفع واضح آ رہا ہے، یعنی وہ مسجد سے لے لیتے ہیں، حالانکہ یہی چیز جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ مسجد ہی کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے تو ہیں آپ کریں، تو آپ اپنے 10 لاکھ روپے نکال دیں، اپنے 10 لاکھ، لیکن اپنے 10 لاکھ روپے نکالنے میں خدشہ ہوتا ہے جانور مر گیا تو کیا ہوگا، یعنی یہاں وہ خدشات سامنے آئیں گے، لیکن مسجد کی رقم استعمال کرتے ہوئے یہ خدشات تھوڑا بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، جس طرح آپ اپنی رقم کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کا مس یوز نہ ہو جائے، غلط استعمال نہ ہو جائے، تو مسجد کی رقم یہ تو لوگوں کے دیے ہوئے چندے ہوتے ہیں، اس کا حکم اور زیادہ سخت ہے۔ ٹھیک، مزید سوال؟ بغیر وضو مسجد میں داخل ہو سکتے صفائی کرنا کے؟ مزید؟ میں محمد بلال آزاد تاریخ اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر 3 رکعت والی نماز ہو اور امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شریک ہو تو بقایا 2 رکعتیں کیسے مکمل کریں، اور اگر 4 رکعتوں والی نماز ہو تو چوتھی رکعت میں اگر امام کے ساتھ شریک ہو تو بقایا رکعتیں 3 کیسے مکمل کریں؟ جواب عنایت فرما دیں۔
ٹھیک ہے، بغیر وضو مسجد میں تو داخل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے، بالخصوص جو آپ کہہ رہے ہیں صفائی کرنے کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے۔ ہاں البتہ وہ شخص جس پر غسل فرض ہے، حالت جنابت میں ہے، تو جنوبی شخص کا مسجد میں داخلہ یہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جس پر غسل فرض ہے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوگا، البتہ بغیر وضو کے ہے تو بغیر وضو والا شخص مسجد میں آ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جی 3 رکعت میں کوئی تیسری میں شامل ہوا یا چوتھی میں تو کیسے پڑھے گا؟ مغرب کی اگر کوئی تیسری رکعت کے اندر شامل ہوتا ہے، یعنی تیسری رکعت کے رکوع سے پہلے یا رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، تو اب اس کی جو رکعتیں چھٹی ہیں وہ امام صاحب جو پہلی رکعت بھی پڑھ چکے تھے، دوسری بھی پڑھ چکے تھے، تو اس کی 2 رکعتیں چھٹی ہیں۔ تو اس کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ تیسری رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی، یہ اس کی تعداد کے اعتبار سے ابھی 1 رکعت ہوئی ہے، ٹھیک، جو کہ تیسری رکعت تھی، تعداد کے حساب سے 1 ہوئی ہے۔ اب جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو یہ کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہونے کے بعد جو ثنا سبحانک اللہم جو پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ، سورت ملائے گا، اور رکوع سجود کرنے کے بعد پھر دوبارہ تحیات میں بیٹھ جائے۔ کیوں بیٹھ جائے؟ اس لیے کہ 1 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور 1 رکعت اس نے الگ سے اپنی پڑھ لی، تو یہ 2 رکعتیں ہو گئیں۔ جب 2 رکعت ہو گئیں تو پھر قعدہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو اس نے رکعت پڑھی ہے ابھی، یہ اپنی پہلی رکعت پڑھی ہے جو صحیح، پہلی چھوٹی تھی، تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورت بھی ملاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ التحیات کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اب یہ چھوٹی ہوئی رکعت میں سے دوسری پڑھ رہے ہیں، جس میں دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورت بھی ملاتے ہیں، تو لہذا اب یہ اس انداز سے 1 رکعت اور پڑھیں گے، قعدہ کریں گے، اور مغرب کی نماز یوں 3 رکعتیں اس کی ادا ہو جائیں گی۔ بظاہر 3 مرتبہ قعدہ پایا گیا، ایک امام صاحب کے ساتھ، اور دوسری رکعت جو کھڑے ہو کے پڑھی اس میں قعدہ کیا، اور اس کے بعد پھر آخری رکعت میں قعدہ کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر 4 رکعت والی نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں کوئی مقتدی آ کر شامل ہوا، اب اس کو 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اس کا طریقہ بھی سمپل ہے کہ آپ کی 3 رکعتیں چھوٹی تھیں، وہ کون سی تھیں؟ پہلی رکعت، دوسری رکعت اور تیسری رکعت۔ ٹھیک، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے، تو آپ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو آپ نے 2 رکعتیں ایسی پڑھنی ہیں جس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائیں گی اور سورت بھی ملائیں گے۔ اچھا، 1 رکعت چونکہ آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد آپ نے رکوع سجود کے بعد بیٹھنا ہے۔ کیوں بیٹھنا ہے؟ کیونکہ تعداد رکعت کے حساب سے آپ کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، اور جب 2 رکعت ہو جائیں تو پھر قعدہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر اب رکوع سجود کریں گے، اب نہ بیٹھیں، کیونکہ آپ کی تعداد رکعات کے اعتبار سے تیسری رکعت چل رہی ہو، تیسری رکعت میں نہیں بیٹھتے۔ اب آپ رکوع سجود کے بعد کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ اگلی رکعت میں، جو کہ آپ کی امام کے سلام پھیرنے کے بعد تیسری رکعت ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں، رکوع سجود کریں، قعدہ اخیرہ کریں، نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال ہے کہ کیا اللہ پاک کے جو نام ہیں 99 یہ وضو میں ہی پڑھنے چاہیے یا بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو جو قرآن شریف میں، احادیث کریمہ میں آئے ہیں، اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور خوبصورت نام۔ تو ان ناموں کو اگر کوئی وضو میں پڑھے گا، ادب احترام زیادہ بجا لاتے ہوئے پڑھے گا، تو انشاءاللہ اجر و ثواب زیادہ پائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس کو بے وضو حالت میں بھی صاف ستھری جگہ پر چلتے پھرتے بیٹھے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ وضو اسماء الحسنہ کے پڑھتے ہوئے شرط یا لازم واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ ذکر الہی میں جتنا زیادہ اہتمام کیا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اجر و ثواب اتنا زیادہ بڑھے گا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں دعا کے اندر کیا دعا مانگتے وقت قرآن پاک کی قسم دے کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوگی؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور رب کو قسم دیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو قسم دی جائے کہ یا اللہ تجھے قسم۔ قرآن کی قسم۔ اب اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ قسم دینا عمومی اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نارملی جب کوئی ایک آدمی دوسرے کو قسم دے رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک
الزام کر رہا ہوتا ہے، لازم کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اب اگلا اس کو قبول کر لیتا تو وہ قسم بن جاتی ہے، ورنہ وہ قسم نہیں ہوتی. لیکن قسم دینے میں ایک طرح سے کسی کو مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی دعائیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم دی جا رہی ہو، تو ایسا ایک عام آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. باقی اہل اللہ کی شان الگ ہے کہ اس طرح کی روایات موجود ہے کہ اگر یہ بندہ ایسا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے. یعنی وہ قسم خود کھاتا ہے. مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کے کہے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا یا خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کہے ہوئے کی لاج رکھتا ہے. جس کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی یا ہونے کی تو وہ کام ہوگا، جس کام کے نہ ہونے کی اس نے قسم کھائی تھی تو ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم کو لازم نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے قسم کے الفاظ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے. تو ایسی کوئی دعائیں روایات میں، احادیث میں، شرع میں وارد نہیں ہے کہ جس میں ہم بندہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قسم لازم کرتے. وسیلہ ہو سکتا ہے، یا اللہ تجھے قرآن کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تیرے پیاروں کا واسطہ، خانہ کعبہ کا واسطہ. ہاں، یہ واسطے مبارک ایسی چیزیں ہیں، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے، یعنی وسیلہ دے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جن چیزوں کے آپ نام لے رہے ہیں، جن ہستیوں اشیاء کے نام لے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مقام بہت بلند و بالا ہیں. تو ان چیزوں کا واسطہ وسیلہ دے کر اگر دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ان چیزوں کے مقام و مرتبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اشیاء کے صدقے میں ہمارا وہ کام انشاءاللہ فرما دے گا. ماشاءاللہ. سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ کیونکہ سب کچھ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کم ہوتا ہی ہے. تو یہ کہنا، کسی سے حال چال پوچھیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اب یہ ڈیٹیل اگر اسی آدمی سے پوچھیں کہ آپ نے جو سب کچھ کہا اس کا دائرہ کار کیا ہے، تو ہر آدمی کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ ایک محدود دائرے کے اندر ہی ہوتی ہے. تو سب کچھ ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، بیٹے تھے وہ بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور اس سے کاروبار بھی چل رہا ہے، اپنی زمین ہے، کاشت ہے، یا اپنا کاروبار ہے، اپنا گھر ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، سواری کا جانور بھی موجود ہے. تو نارملی آدمی جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ جو اشیاء ضرورت ہیں زندگی ہے وہ اللہ کے کرم سے سب ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں کم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کمی پہ آدمی پہ روتا نہیں ہے، وہ اس کو جو کچھ ملا اس پہ وہ قناعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے. تو اس جملے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک طرح کا شکر کا پہلو بھی ہے. بالکل شکر، ایک شکر کا پہلو بھی ہے، اور یہی ہونا چاہیے. کوئی کمی ہے بھی کہیں تو کئی چیزوں میں بھی کمی ہوتی ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کو وہ کمیاں ہی بتاتے رہیں. ہم نعمتیں کم بتاتے ہیں، دکھ زیادہ. نعمتیں تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، مال زیادہ ملا تو چھپا لو، کچھ اور شہرت ملی تو چھپا لو، یا کچھ اور نعمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کسی نے زائد کوئی مکان لے لیا، پلاٹ لے لیا، کہیں اچھی انویسٹمنٹ ہے اور فائدے ہو رہے ہیں. یہ سب اس طرح کی جو چیزیں وہ چھپاتے ہیں. اور دکھ بڑے تھوڑا سا سر میں تکلیف ہے، درد ہے، تو وہ سب کو اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے، رب کی نعمتوں کا وہ چرچا کریں اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ ہر ایک کو یہ بتاتے رہیں، مگر ہر ایک اپنا موازنہ اور مقابلہ ان چیزوں میں ضرور کر سکتا ہے کہ وہ نعمتوں پر تو کوئی ایسا چرچا نہیں کر رہا، نہ کسی کو بتا رہا، لیکن دکھ تکلیفیں سب سے شیئر کر رہا ہے. تو شکر گزاری والی زبان یہ مانگنی چاہیے. ذکر کرنے والی زبان ہو، شکر گزاری والا دل ہو، تو صبر کرنے والا جسم ہو، اور نیک صالح عورت بیوی کا ساتھ ہو. تو یہ بڑی مبارک 4 چیزیں ہیں جس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی فرمایا گیا، کہ جس کو یہ مل گئیں تو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں گویا کہ اکٹھا کر گیا. ایک سوال ہے اور آخری سوال ہے جمیل صاحب. سوال ہے کہ 1 تولہ سونا، 6 تولے چاندی اور کچھ بھی نہیں ہے، قربانی ہوگی؟ 1 تولہ سونا اور 6 تولے چاندی، ان کی مالیت معلوم کی جائے گی. اب یہ سونا ہے تو لیکن کتنے کیرٹ ہے
اس حساب سے اس کی جو ویلیو بنے گی. چاندی ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے. تو اگر ان دونوں کی ویلیو ملا کر اتنی بنتی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زائد اماؤنٹ بن رہی ہے، اور ایام قربانی میں حاجت اصلیہ قرض وغیرہ سے بھی یہ فارغ اور زائد ہے، تو ایسے مالک جو عاقل و بالغ ہو، مرد یا عورت، اس کے اوپر پہ قربانی واجب ہوگی جبکہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. ٹھیک ہے، دیگر شرائط پائی جاتی ہیں. یعنی مالیت کے اعتبار سے یہ کہ اگر یہ دو چیزیں بھی ہیں تو پھر تیسری چیز بھلے کچھ بھی نہ ہو، کیش نہ ہو، حاجت سے زائد سامان نہ ہو، تجارتی سامان، پرائز بانڈ، کچھ بھی نہ ہو. لوگ دو چیزیں بھی ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کا اماؤنٹ بنتا ہے تو ایام قربانی میں یہ ہے تو قربانی لازم. جی تو اس کے لیے پیسوں کا ہونا کچھ ضروری نہیں ہے. جیسے بعض ہوں گے ذہن میں اماؤنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی قیمت نہیں ہے، حتیٰ کہ خواتین جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کماتے کہاں ہیں، ہمارے پاس رقم کہاں ہے. تو قربانی واجب ہونے کے لیے کمانا شرط نہیں ہے، مالک نصاب ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ نے دارالتعلیم سنت کا یہ پروگرام ملاحظہ کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.